अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर, रियासत पाकिस्तान के अंदर एक बात जिसकी कमी नहीं है वो है हैरान कर देने वाले, शर्मसार कर देने वाले ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि बंदा सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है रियासत पाकिस्तान के अंदर, हमारे प्यारे मुल्क के अंदर। तो बज़ाहिर नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान का जो आइन कहता है, पाकिस्तान जो पार्लिमानी जमहूरियत है, जो असूल हैं, जो आइनी स्कीम है, उसके मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ऐसे हालात व वाक़यात पैदा हो जाते हैं, फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर बात करना पड़ती है। आज जो सबसे अहम वाक़या हुआ है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है नाज़रीन, इलेक्शन की तारीख पाकिस्तान के अंदर अनाउंस हो चुकी हुई है। जनरल इलेक्शंस 8 फरवरी 2024 को, आपको याद होगा जब इसके ऊपर भी तनाज़ा खड़ा हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान को यह कहा था कि आप आपस में मशावरत करें। उन्होंने मशवरा किया और उसके बाद जो है उसके ऊपर मोहर तस्दीक सब्त कर दी थी चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाकी जजेस साहिबान ने, जो इस फैसले का जो केस चल रहा था उसको हेड कर रहे थे। तो ये था कि अब 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, हर सूरत में होंगे। और चीफ जस्टिस साहब ने जहां तक कह दिया था कि पत्थर के ऊपर लकीर है कि अब इसको कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन आज हमने क्या देखा कि आज करारदाद एक पास हो गई जो है पाकिस्तान की सेनेट के अंदर। और आपको पता है सेनेट इट इज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामान। ये पाकिस्तान के अंदर वफाक की जो यूनिटी है, इत्तेहाद है, जो चारों सूबे हैं जिनको वो जोड़ता है, उसका नाम सेनेट है, मोतबर इदारा है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत है। वहां से एक कादाद पास होगी कि जनाब आला मुल्क के अंदर जो 8 फरवरी के इंतखाबात है उनको रोका जाए। लेकिन इससे पहले आपको नाजरीन ये हम जरूर सुनाना चाहते हैं कि सरदार जो हैं तारक साहब, जस्टिस सरदार तारक साहब, सुप्रीम जो ऑनरेबल जज हैं, जब ये केस चल रहा था अभी हाल ही के अंदर ये इलेक्शंस के हवाले से, तो उन्होंने क्या फरमाया था ये आपको सुनवाते हैं। ये बताइए, इसके बारे में बताएं, कौन लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते? इस तरह ओपनली कौन कह सकता है कि नहीं? और फिर हमारे ऑर्डर के खिलाफ जब हमने कह दिया कि इसको कोई नहीं डिटेल करेगा, तो कौन डिटेल कर रहा है? पीछे कौन है? We don't know, my lord. तो ये हमारे ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोतबर अदालत सुप्रीम कोर्ट से जब कोई हुक्म आ जाता है तो उसकी हुक्म अदूली का सोचा भी नहीं जा सकता। और यही आइन कहता है, यही पाकिस्तान की जमहूरियत कहती है। आज नाज़रीन 5 जनवरी है 2024 के अंदर मौजूद है। और ये जो अजूबा और ये जो इंतहाई हैरान कुन और परेशान कुन डेवलपमेंट हुई है, जो सेनेट के अंदर करारदाद एक पास कर दी गई है, उसका मतन आपके सामने रखते हैं। अंग्रेजी के अंदर करारदाद है नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत अंग्रेजी लिखी गई है। और जब हम बात करेंगे इसके ऊपर तो मैं हसन अयूब से भी और चौधरी गुलाम हुसैन साहब से भी जानना चाहूंगा, ये 14 सेनेटर्स जो हाउस के अंदर मौजूद थे उनमें से किसकी अंग्रेजी इतनी अच्छी और कितनी खूबसूरत है कि जिन्होंने विदन इतनी जो है 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक करारदाद लिख दी। नाज़रीन, करारदाद जो शुरू होती है इसके अंदर 3-4 जो है बताया जाता है, ग्राउंड बनाई जाती है। एक तो ये बताया जाता है कि जनवरी और फरवरी के अंदर शदीद मुल्क के अंदर सर्दी होती है, खासतौर पर पाकिस्तान के जो बालाई इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर फॉग है, बर्फ है, तो बड़ा मुश्किल है वहां पे कंपेन करना। इसलिए जो है इलेक्शन आगे मुलतवी किया जाए। दूसरी वजह बताई ये गई है कि आपने देखा है कि हालिया जो दहशत गर्दी के वाकयात बढ़ गए हैं, उनको सामने रखते हुए भी फिलहाल मुमकिन नहीं हो पा रहा कि लोग वहां पे फ्री एंड फेयर अंदाज से अपनी कंपेन जो उम्मीदवार कर सकें और फिर पोलिंग के अंदर हिस्सा ले सकें। उसके बाद आपने रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई, खासतौर पर नाजरीन मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर एक कातलाना हमला होता है। उसके बाद साबिक MNA मोहसिन दावड़ साहब के ऊपर एक हमला होता है, उसका भी हवाला दिया गया कि जनाब अल्लाह ये वाकयात हैं। फिर बताया गया कि जो ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो खराब हो रही है। अच्छा चौधरी साहब, उसके बाद फिर कोविड-19 के कुछ वाकयात हैं, उनका भी जिक्र किया गया है। इसलिए वो ये फरमाते हैं, ये जो करारदाद सेनेटर दिलावर साहब ने पेश की, उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे ऊपर ये बुनियादी जिम्मेदारी है बहसीयत मेंबर ऑफ द सेनेट, बहसीयत मेंबर ऑफ द अपर हाउस, कि हम वफाक की यूनिटी का ख्याल रखते हुए, वफाक जो फेडरेशन है उसका जो इंटेग्रिटी का ख्याल रखते हुए हमने ये मुनासिब समझा है कि हम इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से एक करारदाद पेश करें, ताकि मुल्क के अंदर जो लोग हैं, जो लोगों का बुनियादी हक है
کہ وہ آئین کے تحت اپنا جو فری اینڈ فیئر الیکشن کے اندر اپنا حصہ اپنا ڈال سکیں، ووٹنگ کے اندر حصہ اپنا ڈال سکیں، لہذا ضروری ہے کہ الیکشن فی الحال ملتوی کر جائیں۔ یہ ناظرین ہم نے آج کی یہ قرارداد دیکھی۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے ناظرین، جو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سینٹ جو 100 ارکان کے اوپر مشتمل ہے، لیکن قرارداد جب پاس ہوتی ہے، یہ ناظرین یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ قرارداد کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اس کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ اٹ از سینس آف دا ہاؤس جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار ناظرین یہ ہوتا ہے کہ دوز پریزیڈنٹ ان دا ہاؤس، اس وقت ہاؤس کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سے آواز کی شکل میں پوچھا جاتا ہے کہ جی اس قرارداد کے حق میں کتنے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں آئیز، دوز ہو آر ان فیور آف سے آئیز، دوز ہو آر ناٹ ان فیور، بتایا جاتا ہے کہ سے نو تو وہ نو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ 14 سینیٹر اس وقت موجود تھے۔ سینیٹر دلاور خان صاحب آپ کو ناظرین بتا دیتے ہیں، یہ آزاد حیثیت سے خیبر پختونخوا سے موجود ہیں، انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی۔ اس کے بعد بہرامند تنگی صاحب ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، یہ بھی کے پی سے ہیں۔ افنان اللہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، بڑی اچھی تقریر کی آج انہوں نے ہاؤس کے اندر۔ اسی طرح گردیپ سنگھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، یہ بھی کے پی سے ہیں۔ عبد القادر آزاد بلوچستان سے ہیں، سمینا ممتاز بلوچستان عوامی پارٹی۔ اصلاح حلال الرحمان صاحب ہیں آزاد فاٹا سے۔ نصیب اللہ بازئی آزاد یہ بلوچستان سے ہیں۔ کودا بابر صاحب ہیں آزاد بلوچستان۔ پرنس احمد عمر زئی بلوچستان عوامی پارٹی۔ سینیٹر احمد ہیں آزاد بلوچستان سے۔ ثنا جمالی صاحب یہ آزاد ہیں بلوچستان سے۔ کامل علی آغا یہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ہیں، اور منظور کاکڑ صاحب ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے۔ یہ ہیں سارے سینیٹر۔ تو چودھری غلام حسین صاحب، آج یہ جب ڈیولپمنٹ ہوئی، جب یہ قرارداد پاس ہوئی، تے تھوڑا ترا تو نہیں نکلیا؟ مطلب وٹ یو ایکسپیکٹنگ دس ڈیولپمنٹ؟ آپ لائک پریشان تو نہیں ہوئے آپ زیادہ؟ مطلب کدھر بیٹھے سو کدھر، کیونکہ ایک ادھے بندے میرا فون آیا، وہ کہتے میں تو کرسی تے ڈگ پیا، جنہوں پتہ چلیا سینٹرز کہتے ہیں الیکشن ہی نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کو یہ جو ہے نا، جب بھی کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا، اس کا نام حسن ایوب تو نہیں؟ او نہیں، وہ تو کہتے کاٹا اپنا بہت بڑا وہ تو خبر کے علاوہ بات ہی نہ کرتے۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو کل پرسوں بھی کسی نے کہا تھا کہ جب تک میں ووٹ ڈالنے نہ چلا جاؤں مجھے یقین نہیں آئے گا، تو آپ نے اس پر مذاق اڑایا تھا۔ ابھی کچھ دن نہیں ہوئے، پہلے بھی اینی وے اللہ کرے کہ الیکشن ہو اور اس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھے تو، لیکن یہ جو قرارداد ہے اس کو لائٹلی نہ لے۔ لیکن ایک چیز میں بھی ضرور کہوں گا کہ اگر برف باری ہوئی ہو اور لوگ ووٹ ڈالنے نہ نکل سکے تو 2, 4, 10, 15, 20 ضلعوں میں تو یہ ایک پرابلم تو ہے۔ وہ کتنے دن وہاں نہیں ہوگا، پھر باقی ملک کے ساتھ کٹ کے وہاں کا کیا امپیکٹ آئے گا، یا وہ پورے الیکشن کو دلا دے گا۔ سو دیز آر دی پرابلمز، کیونکہ جب برف پڑ گئی اور موومنٹ بھی نہ ہو سکی اور پولنگ اسٹیشن تک بھی ووٹر نہ جا سکے تو ہو از گوئنگ ٹو ووٹ اینڈ کاؤنٹ دی ووٹ۔ یہاں لاہور میں ایک دفعہ پہلے ہو چکا ہے کہ فروری میں الیکشن ہوئے تھے 97 میں، اور 10% ووٹر بھی نہیں نکلا تھا، تو پھر وہ کالا ماڑا کر کے تو انہوں ایوریج ہوگی جی اسلام آباد بھی اکائی ہے، فیڈرل فاٹا بھی اکائی ہے، فلاں بھی اکائی ہے، تو اس طرح ملا کے تو جی یہ 35% ہو گیا ہے۔ تو لاہور کا آپ وہاں کا نکلوا لیں، وہ 20% بھی نہیں تھا جو انہوں نے کھینچ کے۔ اور یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں موسم کی شدت کا مسئلہ ہے تو ان کو تو ایکسیپشن دی جا سکتی ہے، لیکن ملک میں اسی بہانے سارا الیکشن ملتوی کر دیا جائے، ایک تو سپریم کورٹ کے آرڈرز بڑے دو ٹوک ہے، اور پہلے بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے، اور 1 سال ہونے کو ہے کہ ملک جو ہے آئین کے مطابق نہیں چلایا جا رہا، تو اس کو بھی آپ کو اٹینڈ کرنا چاہیے۔ اور حالات اچھے نہیں ہیں یعنی کچھ لوگوں کے لیے، تو وہ تو کہتے ہیں جی ربا نہری ہو جائے کچھ نہ ہوئے۔ جی اچھا حسن ایوب، آپ پہ جانے سے پہلے میں ناظرین آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں اب تک 3 جو جنرل الیکشنز عام انتخابات ہیں وہ فروری کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ 1985 کا عام انتخابات 25 فروری کو ہوئے تھے، 1997 جس کے اندر 2/3 میجورٹی ملی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کو، وہ 3 فروری کو ہوئے تھے۔ اسی طرح 2008 کے انتخابات جو ہے 18 فروری کو منعقد ہوئے تھے۔
آپ کو یاد ہوگا ناظرین 2008 میں شدید بدامنی تھی, دھماکے ہو رہے تھے پورے ملک کے اندر, اور جو بینظیر بھٹو کی شہادت بھی ہو گئی تھی. اس کے باوجود بھی جو ووٹر ٹرن آؤٹ 44% رہا تھا. لہذا حسن یہ جو ایک ہے نا یہ موسم کا, ماشاءاللہ پاکستان بہت بڑا ہے, ایک ہی وقت میں ملک کے ایک حصے کے اندر گرمی ہوتی ہے, ایک کے اندر شدید سردی ہوتی ہے, کسی جگہ پہ خدا نہ خواستہ کوئی سیلاب بھی آ سکتا ہے, کوئی کچھ ہو سکتا ہے. جو صاحب والی یہ بات ہو کہ اگر کہیں کوئی مسئلہ ہے تو ایک آدھ ہلکا یا ایک کچھ اسپیسیفک ایریا کو اگر آپ کیا جا سکتا ہے. تو یہ مجھے تو پہلے یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ کا کافی آپ کو آج کل جو خبریں آپ کے پاس ہے, یہ آپ نے انگریزی پڑھی ہے ساری؟ جی پڑھی. یہ 2 پیج انگریزی ہے جی. یہ کوئی اچھا وکیل بیٹھ کر ڈرافٹ کر کے دے سکتا ہے آپ کو. وہ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ خود اٹھ کے چلے جائیں کچہری میں تو وہاں پر کوئی جو بھی ہے وہ بیٹھ کے کر دے گا, یا کوئی آپ کو ڈرافٹمنٹس بھی اگر وزارت جو ہے قانون پاس ہی ہے تو وہاں سے کسی کو ملنے تو اس کو اپنے آپ نے ہائر کیا ہو تو وہاں سے بھی ہو سکتا ہے ایزیلی. اٹس ویری مچ ایزی جو ہے وہ اس طرح کی ڈرافٹنگ کروا سکتے ہیں, آپ کو ایشو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہے ان کا اپنا سیکریٹریٹ بھی ہے, اس سیکریٹریٹ میں بڑے بابو بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بابو بھی ڈرافٹ کر سکتے ہیں. وہ جو بیٹھے ہوئے بابو ہیں وہ بڑے بابو ہیں. نہیں, ان کے جو بابو کسے کہتے ہیں, سرکاری ملازم کو جو کہ بیسیکلی بیوروکریسی ہے قسم کی, سیکریٹریٹ کے اندر کام کرنے والا. تو آپ کو پتا ہے کہ جب چیئرمین سینٹ چاہ رہا ہو کہ اس قسم کی قرارداد اس نے منظور کرانی ہے اور اس کا کور گروپ جو ہے وہی اس کو پیش کرے اور منظور کرے. خبر دے رہے ہیں کہ میں خبر دے رہا ہوں جی, میں خبر دے رہا ہوں کہ آج چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب اس جو ہیں وہ بیسیکلی اس کے موور ہیں, وہ اس کے موور ہیں. انہوں نے یہ سارا سب کچھ یہ ملک کے اندر انتخابی عمل کو رکوانے میں اور رکاوٹ ڈالنے میں, جی آپ کو نہیں لگتا یہ کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ بن سکتی ہے؟ کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ, کون سی کنٹمپٹ آف کورٹ ہے؟ بتا رہا ہوں لوگ وہاں پر موجود تھے جو وہاں پر, آج تو چیئرمین سینٹ نے اپنے کمرے کے اندر ایون جرنلسٹ کا داخلہ منع کر دیا تھا. آج کہا گیا تھا کہ صرف سینیٹرز آ سکتے ہیں, اور پھر جمعے کے بعد کا انتظار کیا گیا. اور جو لوگ سارے آپ دیکھ رہے ہیں موسٹلی, تمام نہیں, موسٹلی لوگ وہ ہیں جو ان کا اپنا کور گروپ ہے, جو ان کے اپنے جو ہے وہ لائک مائنڈڈ ہے, جو ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, ان کے یار دوست ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے 1 درجن کے قریب سینیٹرز جو ہے 100 سے اوپر نمبر ہے ٹوٹل اسٹرینتھ ہے, جب 100 سے اوپر کا نمبر ہے تو 14 کے قریب سینیٹر موجود ہے, تو اس کے اوپر جناب آپ کروا رہے ہیں, ریزولوشن پیش کر رہے ہیں. جب لیڈر آف دا ہاؤس جا چکا ہے پھر آپ کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں واردات. کیا کہتے ہیں؟ واردات. یہ واردات ڈالی گئی ہے. واردات نہیں, اس کو باریک واردات کہتے ہیں. باریک واردات کہتے ہیں جی. تو یہ باریک واردات ڈالی گئی ہے, اور بیسیکلی اب دیکھیں نا, سینٹ کی قرارداد نہیں ہے, سینٹ کی باریک واردات ہے. باریک واردات بالکل. تو یہ بیسیکلی سارا عمل یہ ہوا ہے. تو اب اس میں دیکھیں کہ کسی حد تک آج سینیٹر افنان نے وہ مطلب وہ بات کی ہے جو کہ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں فرسٹریشن تو اب آ رہی ہے, لوگ تیار ہیں انتخابات کے لیے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جو انتخابات ہوں جس کو بھی لوگ اپنا منتخب کریں نمائندہ, وہ اسمبلی میں آئے اور پھر وہ جو ممبران ہے وہ اپنا پرائم منسٹر حکومت بنا لیں. تو ابھی اس کے اوپر اس میں رکاوٹ ڈالنا, رکھنا ڈالنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی موجودگی میں. تو یہ الیکشن کمیشن نے بھی واضح کر دیا ہے کہ بالکل جو ہے یہ قرارداد کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, لیکن سادہ لوگ گاؤں کے وہ ٹیلی فونز کر رہے ہیں. لوگ سادہ لوگ نہیں ہیں محترم حسن ایوب صاحب, لوگ سادہ لوگ بالکل نہیں ہیں. اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے, مارچ 2023 کے اندر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا پاکستان کی 2 صوبوں کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے. تفصیل سے آپ کو بتائیں گے, تسلی کریں گے. ایک قرارداد بھی پاس کی گئی تھی. سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا, سن تو لے نا, میں کہہ رہا ہوں کہ اب بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا, تو اس وقت بھی ایک قرارداد ہی ہوئی تھی نیشنل اسمبلی کے اندر. وہ تفصیل سے اس کو بات کریں گے. فیصلہ نہیں ہے یہ, الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ کی ڈیٹ ہے جس کے اوپر انڈورسمنٹ سپریم کورٹ کی تینوں کی. آگے سپریم کورٹ ذمہ داری سپریم کورٹ نے لی ہوئی ہے کہ ہم ہرگز 8 فروری سے الیکشن آگے نہیں جانے دیں گے. جو پتھر پہ لکیر ہے اس کو بالکل مٹانے کی کوشش نہیں کی جائے گی, لیکن جس انداز سے واردات ڈلی ہے اور وہ ڈالی ہے باریک واردات. دیکھیں میں نے واردات کہا, آپ نے کہا نہیں واردات نہیں, باریک واردات. ظاہر ہے وہ, اب آپ پھر واردات کہہ رہے ہیں, تو باریک واردات جو لفظ آپ نے دیا میں نے اڈاپٹ کیا, بالکل صحیح. تو اب آپ اپنے لفظ پر قائم رہیں. صادق سنجرانی صاحب نے جو یہ باریک واردات بقول حسن ایوب کے ڈالی ہے, وہ جو پتھر کے اوپر لکیر ہے اس کو مٹانے کی یہ کوشش کی ہے میری نظر میں. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, پہلے تو آپ کو یہ سنواتے ہیں کہ سینیٹر دلاور خان صاحب جب انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تو کیا انہوں نے فرمودات وہاں پہ کیا ان کی گزارشات تھی, وہ آپ کو بتاتے ہیں. سپریم کورٹ کا جو 8 فروری کا جو ڈیٹ ہے بسر چشم ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سیکیورٹی ایجنسیز, سیکیورٹی فورسز کے خوبصورت جوان
وہ شہید ہو رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, اور اس طرف ہم کہہ کہ الیکشن کرو. الیکشن کس لیے کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ 62,000 ارب سے یعنی 120,000 ارب پہ لے جانے کے لیے کر رہے ہیں, اور کیا ہے. اسی طرح سینیٹر منظور احمد صاحب ہیں, انہوں نے بھی اس قرارداد کی حمایت کی, اور اس قرارداد کی حمایت میں انہوں نے آرگومنٹ بلڈ کیا آن دا فلور آف ہاؤس. ان کو بھی سنیں. واپس دہشت گردی کی لپیٹ میں مسٹر چیئرمین پاکستان خدا نخواستہ آیا ہوا ہے, تو اس میں اگر ہم 5-6 مہینے الیکشن ڈیلے کر دیتے ہیں, اس میں کوئی کفایت والی بات ہی نہیں ہے مسٹر چیئرمین. ہم نے پاکستان کا سوچنا ہوگا, ہم نے 25 کروڑ عوام کا سوچنا ہوگا, تب ہم جا کے جو ہے نا اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. مسٹر چیئرمین, یہی ہم کہیں گے کہ جو ریزولوشن ہے اچھا ریزولوشن ہے, ہم اس کا حمایت کرتے ہیں, اور ہم یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر الیکشن کمیشن سے کہ اگر یہ الیکشن 6 مہینے 7 مہینے ڈیلے ہوگا, اس میں کچھ نہیں ہوگا. یہ ہوگا کہ ہم دہشت گردی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہمارے انٹیریئر ہے, جو ہمارے کیئر ٹیکر سسٹم جو گورنمنٹ ہے, اس میں جو ہے نا تھوڑا اگر کام بھی کر لے تو سب کے لیے بہتر ہوگا. اچھا پروڈیوسر صاحب, یہ جو ہے نا, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو سینیٹر منظور احمد صاحب ہے, انہوں نے یہ سبق سیکھا ہے اسحاق ڈار صاحب سے. کچھ عرصہ پہلے, تھوڑا عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا 2-4 مہینے سے الیکشن آگے پیچھے ہو جائیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی. اگر وہ ہم سارٹ سنا سکے تو تھوڑا سا ویل بی ایبل ٹو کوریلیٹ, بعد میں بھی بتائیں گے آپ کو. ناظرین سنیں ذرا اسحاق ڈار صاحب نے کچھ عرصہ کیا فرمایا تھا. آج بکھرے پڑے ہیں الیکشن. واٹ الیکشن؟ کیا ہو جائے گا الیکشن اگر 3-4 مہینے بعد ہو جائے گا تو کیا کون سی مصیبت ہے؟ لیٹ دی الیکشن بھی ان اکتوبر. کچھ نہیں ہوگا. آدھے سے زیادہ وقت کابینہ کا بھی, آدھے سے زیادہ وقت منسٹریز کا بھی, آدھے سے زیادہ وقت پارلیمنٹیرینز کا بھی, وہ بھی کام کرنے دو, ملک کو اس کوگمار سے نکالنے دو. اور دوبارہ سے سینیٹر منظور احمد صاحب کو سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ 3-4 مہینے 2-4 مہینے, اور وہ تھوڑا ظاہر ہے اس سے ہمت پکڑ کے وہ 6-7 مہینے پہ چلے گئے. دہشت گردی کی لپیٹ میں مسٹر چیئرمین پاکستان خدا نخواستہ آیا ہوا ہے, تو اس میں اگر ہم 5-6 مہینے الیکشن ڈیلے کر دیتے ہیں, اس میں کوئی کفایت والی بات ہی نہیں ہے مسٹر چیئرمین. ہم نے پاکستان کا سوچنا ہوگا, ہم نے 25 کروڑ عوام کا سوچنا ہوگا, تب ہم جا کے جو ہے نا اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. مسٹر چیئرمین, یہی ہم کہیں گے کہ جو ریزولوشن ہے اچھا ریزولوشن ہے, ہم اس کا حمایت کرتے ہیں, اور ہم یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر الیکشن کمیشن سے کہ اگر یہ الیکشن 6 مہینے 7 مہینے ڈیلے ہوگا, اس میں کچھ نہیں ہوگا. یہ ہوگا کہ ہم دہشت گردی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہمارے انٹیریئر ہے, جو ہمارے کیئر ٹیکر سسٹم جو گورنمنٹ ہے, اس میں جو ہے نا تھوڑا اگر کام بھی کر لے تو سب کے لیے بہتر ہوگا. تو اگر حسن اگر غور سے دیکھیں تو میرے خیال میں یہ جو کیوں کہتے ہیں نا وہ ڈرامے کے اندر, وہ کیوں لینا ہے, تو وہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ سینیٹر یہ منظور احمد صاحب نے, انہوں نے اسحاق ڈار سے بھی لی ہے, تو وہ بھی اسحاق ڈار بھی سینیٹر تھے, یہ بھی سینیٹر ہیں. تو اگر اسحاق ڈار صاحب کی بات معتبر ہو سکتی ہے اور کو مانا بھی گیا, تو ان سینیٹر صاحب کی بات مان لی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی بات الیکشن کمیشن کا ایک موقف تھا اس ٹائم, گورنمنٹ آف دا ڈے الیکشن کمیشن کا ایک موقف تھا, اور پھر ایک پارٹی کا موقف الگ تھا, وہ تحریک انصاف کا موقف تھا. یا اس ٹائم جو جوڈیشری تھی, اور پلس ڈسپیوٹ آ گیا تھا کہ کون سا بینچ ہے, کتنے نمبر بینچ ہے, کیا معاملہ ہے. وہ معاملہ سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا تھا. اگر سپریم کورٹ بھی انتظار کر لیتی اس ٹائم کہ ہائی کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دے دیتی, لاہور ہائی کورٹ کو, تو یہ میٹر جو ہے اتنا لمبا پرولونگ نہیں ہونا تھا. تو یہ بات, اگر اس بات کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی بات کو, تو ان کی بات کی مماثلت تھی الیکشن کمیشن کے موقف کی تائید کرتے ہوئے انہوں نے بات کی تھی. یہ جناب الیکشن کمیشن کے موقف سے ہٹ کر جا رہے ہیں محترم کیا نام ہے, منظور احمد صاحب, سینیٹر منظور احمد صاحب. تو ان کی بات اور اسحاق ڈار کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا سینیٹر کودا صاحب کو سناتے ہیں, وہ جو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں برف باری اور موسمی حالات کے حوالے سے, انہوں نے کیا فرمایا. اس ملک میں وہ علاقے بھی ہیں جہاں الیکشن نہیں ہو سکتے آج کی ڈیٹ میں. زیارت میں, چمن میں اور بلوچستان کے باقی ٹھنڈے علاقوں میں, کے پی کے میں, پہلے آپ گیس, لائٹ, ان کا انتظام تو کرو کہ وہاں لوگ ان حالات میں جا کے نکلیں. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, اب یہ جو ہوا یہ کہ بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہوئی, میری ادنا سی رائے میں وہ یہ ہے کہ دیکھیں آئین بہت واضح ہے, آئین کا آرٹیکل 224 بہت واضح ہے کہ ملک کے اندر جو الیکشن کی ڈیٹ ہے اگر ہم دکھا سکے, ٹائم آف الیکشن اینڈ بائی الیکشنز, کہ اگر کوئی اسمبلی اپنا وقت پورا کرتی ہے تو 60 دن کے اندر, اگر کوئی اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے اس کے لیڈر آف دا ہاؤس کی طرف سے, وہ چاہے چیف منسٹر ہو اور وہ چاہے پرائم منسٹر ہو, تو پھر 90 دن کے اندر جو ہے الیکشن ہونے چاہیے.
اور کچھ آئینی ماہرین کے مطابق ناظرین اگر ایسا نہیں ہوتا تو سمجھے کہ قیامت برپا ہو گئی، کیونکہ آئین کی حکم عدولی ہوگی، آئین کو آپ نے وائلیٹ کر دیا۔ ملک کے اندر ایسا ہوا ہے چودھری صاحب، اور اس وقت ظاہرہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، ایک تنازع مختلف تھا جو بھی تھا، لیکن آئین تو واضح ہے اور آئین آج بھی واضح ہے۔ گزشتہ روز ناظرین سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے بہت واضح کہہ دیا کہ جناب اعلیٰ آئین سپریم ہے، جو آئین کہتا ہے اس کے اگینسٹ ہم نہیں جا سکتے۔ جی چودھری صاحب۔ نہیں تو گئے ہیں نا آپ نے، یہی تو رونا سارا کہ آپ کو پتا کب پنجاب اسمبلی ٹوٹی، کب کے پی اسمبلی ڈیزالو ہوئی، کب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوئی۔ اب ان میں سے کسی کے بھی آئین کے تحت الیکشن اب تک نہیں ہوئے، معاف کرنا۔ آپ ان کو وہ 2 اسمبلیوں کا دیکھ لیں، جنوری والی جو ریزولوشن ہے اور 9 اگست والی کو بھی دیکھ لیں، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، تو یہ کون سے الیکشن میں ہوئے ہیں جی آئین کے تحت؟ آپ نے ایک رواج ڈالا ہے، اس وقت آپ بڑھ کے مارتے تھے، آپ یہاں بنگلے ڈال رہے تھے کہ بڑا اچھا ہے، پی ٹی آئی کو باہر نکالو، اس کو مار دو، اس کو اڑا دو، اس وقت تو کوئی وہ آپ کا جو ایک خاص تاریخ ہے جس پر بڑا ایمفسائز ہے، اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اس وقت تو آپ ان کو ہی مار رہے تھے۔ ابھی تو آپ نے نہیں کرائے الیکشن، اور روز اس پر بحث ہوتی تھی کہ آپ الیکشن کروانا ہی نہیں چاہتے۔ پھر سوچا گیا کہ اسمبلی سے، قومی اسمبلی کے پاس ہے کہ ایمرجنسی کے تحت یا اختیارات کے تحت 1 سال ایکسٹینڈ کیے، پھر اس کا سوچتے رہے، لیکن بعد میں یہ 9 اگست کو توڑ دی اسمبلی۔ جب توڑ دی تو آپ کا کام تھا 90 دن یا 60 دن میں الیکشن کراتے، قوم دیکھ رہی ہے اور تب تماشا لگا ہوا ہے۔ اور یہ جو آج قرارداد ہے، میں تو اس میں یعنی سازش اگر میں نہ بھی کہوں تو اس میں یہ ہے کہ جو شکست خوردہ یا شکست کے خوف سے لوگ جو ہے تتر بتر ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں الیکشن ہو، سیدھی سی بات ہے۔ ناظرین، آج جب یہ قرارداد پیش ہوئی تو وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو نوجوان سینٹر ہے افنان، یہ سینٹر مشاہد اللہ کے بیٹے ہیں، بڑی اچھی زبردست تقریر کی اور بڑے ریزنیبل آرگومنٹ انہوں نے پیش کیے۔ آئی وش کہ جب ماضی کے اندر یہ مارچ کے اندر جب اس ٹائم بھی یہ معاملہ پیش آیا تو پاکستان مسلم لیگ نون اسی طرح کا آرگومنٹ پیش کرتی، تو یہ جو آئین سے ہم آگے گئے ہیں، انحراف ہوا ہے، یہ سارے معاملات نہ ہوتے۔ ان کا آرگومنٹ تھا وہ سننے کے لائق تھا آج انہوں نے سینٹ کے اندر جو پیش کیا۔ ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی، روزانہ بمباریاں ہوتی تھیں برطانیہ میں، انہوں نے الیکشن اپنا ڈیلے کیا۔ ہم امریکہ میں جنگ چل رہی تھی، ورلڈ وار 2 چل رہی تھی، کیا انہوں نے اپنا الیکشن ڈیلے کیا؟ ایران اور عراق کی جنگ چل رہی تھی، کیا اس کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہوا ہے؟ ہمیں یہ تانے دے رہے ہیں، یہ 2008 میں کیوں نہیں بولا، 2013 میں کیوں نہیں بولا؟ تب بھی بولتے نا کہ الیکشن ڈیلے کرو۔ ریکارڈ کے لیے بتا دوں، 2008 کا الیکشن فیبروری میں ہوا، 1997 کا الیکشن جو ہے وہ فیبروری میں ہوا۔ ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں، لیکن بریک کے بعد جب آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں، جب یہ کے پی اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی تو اس وقت آرگومنٹ یہ پیش کیا جاتا تھا جناب اعلیٰ 2 صوبوں کے اندر کیسے الیکشن ہو، پورے ملک کے اندر الیکشن اکٹھے ہونا چاہیے۔ اب جو آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں کچھ سینیٹرز، یہ جو باریک واردات بقول حسن ایوب کے چیئرمین سینٹ جو ہیں صادق سنجرانی صاحب کی جو ہے بالکل ان کی گارڈنشپ کے اندر یہ سارا یہ ڈالی گئی ہے، تو وہ بھی اسی طرح کا آرگومنٹ پیش کریں گے جناب اعلیٰ ساڑھے علاقے تو برف پئی ہے، ہمارے علاقے تو بالکل وہاں پہ ان ایکسیسیبل ہوں گے، وہاں پہ ماحول خراب ہوگا، لا اینڈ آرڈر ہوگا کہ مسائل ہیں، تو وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتے تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ پنجاب میں الیکشن کرواتے رہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جب آپ آئین سے ہٹیں گے تو ناظرین اسی طرح کی پھر ڈیمانڈز جو آپ کے آنے والے دنوں کے اندر مزید بڑھتی جائیں گی۔ لہٰذا اس پروگرام کے توسط سے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس ایک بات کا اعادہ کرتے رہیں اور بتاتے رہیں کہ آئین کے اوپر ہم سب جب تک نہیں رہیں گے ملک کے اندر استحکام پیدا نہیں ہوگا۔ ماضی کے اندر جب الیکشن ڈیزالو ہوئیں 2 کے پی اور پنجاب اسمبلی، اس وقت کیا آرگومنٹ پیش کیا جاتا تھا اور اس وقت پارلیمان کو سامنے رکھ کے اور پھر جو کچھ کہا گیا وہ سارا کچھ آپ کو سنوائیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے ماضی سے سبق سیکھنا اور یہ بڑا ضروری ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 کے لیٹ اور 2000 ارلی جب اسمبلی پنجاب اور کے پی کی ڈیزالو کر دی گئی، ظاہر آئین کے مطابق آرٹیکل جو 224 ہے اس کے مطابق الیکشن ود ان 90 ڈیز ہونے چاہیے تھے، کیونکہ وہاں کے جو چیف منسٹر صاحبان تھے انہوں نے ایڈوائز کیا تھا اور اس کے بعد معاملہ آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ میجورٹی جو آئینی ماہرین ہیں پاکستان کے، ان کے مطابق لوہے پہ لکیر ہے، پتھر کے اوپر لکیر ہے، جو مرضی آپ کہنا چاہیں
کہ 90 دن سے زیادہ الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو لوہے کی لکیر ہے 90 دن والی، وہ پھر ریت کے اوپر لکیر ثابت ہوئی، ہوا کا جھونکا آیا اور وہ لکیر ہم نے دیکھا مٹ گئی۔ لیکن اس وقت ناظرین اور چودھری غلام حسین صاحب اور محترم حسن ایوب صاحب پارلیمان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو لیڈران ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کا جو حصہ تھے وہ کیا آرگومنٹ پیش کرتے تھے، سنیے گا۔ سب سے سپریم یہ ہے، اس کے اندر آئین بنتا ہے، اس کے نیچے سارے ادارے کام کرتے ہیں۔ میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں توہین پارلیمنٹ ہوا ہے جناب اس میں۔ میرا خیال میں یہ جو offensive آرڈر ہے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے، اس کو پریولیج کمیٹی میں اٹھانا چاہیے۔ پاکستان کے اس ایوان کو جو سب سے طاقتور ترین ہے، آپ کو قراردادیں اور قانون سازیاں کر رہی ہیں، آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ سب سے اہم جو ہے وہ سپیچ اس وقت جو کی تھی، تقریر کی تھی، محترم اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کیا فرق پڑتا ہے، پہلے تو آپ کو پتا ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ لڑ پڑتے، کون آئی ایم ایف، میں دیکھ لوں گا آئی ایم ایف کو، اس کے بعد پاکستان کو جو ہمیادہ بھگتنا پڑا وہ آپ کو ناظرین پتا ہے، اور الیکشن کے حوالے سے بھی اسی طرح کی بڑک ماری تھی انہوں نے۔ آج بکھرے پڑے ہیں الیکشن، واٹ الیکشن، کیا ہو جائے گا الیکشن اگر 3-4 مہینے بعد ہو جائے گا تو کیا کون سی مصیبت ہے؟ لیٹ دی الیکشن بھی ان اکتوبر، کچھ نہیں ہوگا۔ آدھے سے زیادہ وقت کابینہ کا بھی، آدھے سے زیادہ وقت منسٹریز کا بھی، آدھے سے زیادہ وقت پارلیمنٹیرینز کا بھی، وہ بھی کام کرنے تو ملک کو اس کوگمار سے نکالنے تو۔ اور ہمارے سیالکوٹ سے خواجہ آصف صاحب کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ براڈ اصول طے ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو ادارہ ہے ہم اس کی طرف پہ جو ہے نا ٹریس پاسنگ نہیں الاؤ کریں گے، پارلیمنٹ کی جو حدود ہیں ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے۔ اور محترم شہباز شریف صاحب انہوں نے کہا جناب اعلیٰ پارلیمان نے قرارداد پیش کر دی ہے، تو اس قرارداد کے اوپر اگر مجھے اپنی یہ پوزیشن قربان کرنا پڑے تو میں ایک سے زیادہ وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا فرض ہے کہ پارلیمان کے فیصلے کا احترام کرنا، میرا فرض ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جناب اسپیکر، جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں، جو قراردادیں انہوں نے پاس کی ہیں آپ کے توسط سے، میں اور میری حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے، میں ان کا مان نہیں توڑوں گا اور ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بالکل جناب اسپیکر، ہر صورت آج ہاؤس نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ تو قرارداد تو آج بھی پاس ہوئی ہے جی، بے شک آپ کے نزدیک ایک باریک واردات ڈالی گئی ہے صادق سجرانی صاحب نے، لیکن جو لوازمات چاہیے دوز پریزنٹ ان دا ہاؤس، دوز ہو آر فیور سے آئیز، بھرپور آواز آئی، بالکل آئیز، اینڈ آئی تھنک آئیز ہیو اٹ اینڈ آئیز ہیڈ اٹ، اور اس کے بعد قرارداد پاس ہو گئی۔ جو قرارداد منظور ہوئی تھی وہ فل ہاؤس تھا، یہ نہیں تھا کہ کورم بھی شاید مکمل نہ ہو یہاں پر، تو یہاں پر وہ ٹیکنیکل نہیں، میں تو بات سیدھی کر رہا ہوں، ٹیکنیکل میں بات کروں تو ٹیکنیکل بات یہ تھی کہ ملٹری نے کہا تھا جب ان کو دی تھی بریفنگ دی تھی، جب وہاں پر بندیال صاحب اور منیب اختر صاحب گاؤن پہن کے بیٹھے تھے وہاں پر اپنے چیمبر کے اندر، تو وہاں پر جب انہوں نے بریفنگ لی تھی انہوں نے کہا تھا جی کہ ہماری اس ٹائم جو فورسز ہیں وہ ڈپلائڈ ہیں بارڈرز کے اوپر، اور ہمیں ان کو جو سولجر جو وہاں پر ہے اس کی ڈیپ بریفنگ چاہیے ہوتی ہے، جب وہ آئے گا اس کو بارڈر والے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم الیکشن ڈیوٹی پر نہیں لگا سکتے۔ تو ان باتوں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ خاطر میں لے کر آئے، پھر انہوں نے فیصلہ دیا۔ دیکھیں باتیں کچھ اس قسم کی ہیں کہ اس وقت بھی ایک انکروچ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو سپریم کورٹ اپنے اختیارات سے بڑھ رہی تھی، اور میٹر اگر ہائی کورٹ سے ہوتا وہ سپریم کورٹ آتا تو اٹ واز آل پرفیکٹ۔ اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ میں قراردادیں جو منظور ہوئی ہیں اور جو بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ انہوں نے کہا تھا جی کہ آرڈر کر دیا تھا کہ یہ پیسے گورنمنٹ دے، تو پارلیمنٹ نے اس کو روک دیا اور انہوں نے کہا جی منظوری تو ہم نے دینی ہے نا پیسوں کی، تو ہم نہیں دیتے، تو وہاں سے کمیٹی سے بھی ریجیکٹ ہو گیا، فائنانس ختم ہو گیا، تو معاملہ وہاں ختم ہو گیا۔ آج کی سچویشن میں پیسہ بھی ہے، بجٹ بھی ہے، سیکورٹی بھی موجود ہے، اور الیکشن کمیشن بھی تیار ہے انتخابات کرانے کے لیے۔ اب آپ بیسیکلی چاہ یہ رہے ہیں کہ وہ لوگ تو بہت برے تھے، وہ بہت برے تھے اور مظلوم تھی ایک جماعت جس کو مظلوم بنایا جاتا ہے، ان کی حالات ایسے ہیں، میں تو قانون کی بات کرتے ہیں۔ میری جو رائے ہے اس وقت بھی بہت غلط ہوا تھا، اور یہ جو باریک واردات ہے آپ فرما رہے ہیں یہ بھی بہت غلط ہے۔ ناظرین آپ حسن ایوب کو دوبارہ یہ قرارداد سنا دیتے ہیں، اس کے اندر کیا آرگومنٹ کیا پیش کر رہے ہیں؟ وہ آرگومنٹ یہ پیش کر رہے ہیں کہ دا سینٹ آف پاکستان بینگ دا ڈیفینڈر آف دا رائٹس آف دا فیڈریشن، یہ بڑا ضروری ہے۔ وہ آپ دیکھیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے اپر ہاؤس جب پارلیمنٹ وہ جو ہے کہ جناب اعلیٰ ہم گارنٹی کرتے ہیں فیڈریشن کی یونٹی کی، وفاق کی یونٹی کی جو ہے گارنٹی سینٹ دیتا ہے۔
تو چیئرمین سینٹ حسن ایوب کی موجودگی میں وہ ان کے خیال کے مطابق باریک واردات ہے چوہدری صاحب، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہے تو سینٹ، اگر حسن کا آرگومنٹ مان لیا جائے تو یہ جو 14 سینیٹرز ہیں اس کے اندر 2 نے تو مخالفت کی، وہاں پہ جو باقی جو سینیٹرز ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ان کو آئین کا پاکستان کا نہیں پتا، ان کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا نہیں پتا، ان کو پاکستان کے معاشی حالات کا نہیں پتا، لیکن یہ جو قرارداد ہے انہوں نے پاس کی. سنیں دوبارہ آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا. آنریبل منسٹر صاحب، آپ تھے نہیں، دلاور خان صاحب نے ایک ریزولوشن موو کیا ہاؤس میں جس کا ہاؤس نے اجازت دے دیا، تو آپ چونکہ منسٹر میں پوچھوں اپوز تو نہیں کریں گے؟ پھر سے میں جی اپوز کریں گے. اپوز کریں گے؟ جی جی. آئی نو پٹ دا ریزولوشن بفور دا ہاؤس. دوز ہو آر ان فیور آف دا ریزولوشن میں سے آئے، دوز اگینسٹ دا ریزولوشن میں سے نو. پھر سے پٹ کرتا ہوں. آئی نو پٹ دا ریزولوشن بفور دا ہاؤس. دوز ہو آر ان فیور آف دا ریزولوشن میں سے آئے، دوز اگینسٹ دا ریزولوشن میں سے نو. I think the ayes have it, the ayes have it. The resolution is passed. حسین صاحب، I think the ayes have it and the resolution is passed. سوال میرا جو یہ ہے وہ بنیادی طور میں دوبارہ سے آپ کے لیے فریم کر دیتا ہوں کہ آپ ویسے خاور گورنمنٹ صاحب اس وقت بھی جو پارلیمان مارا نے کریں، اس وقت بھی جی جو صاحب گو ہے تسی میرا مطلب ہے جب چناب دے کنارے دے رہن والے ہو، تہاڈا بڑے بہادری دے قصے نے کہ لائلٹی اور اپنے کمٹمنٹ کے لیے وہ مطلب رشتہ دار نے جب کچا گڑا رکھ لیا پکے گڑی کی جگہ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر میرا یہ ایکسپوز ہو گیا تو میں کچے گڑے پر ہی جاؤں گی. تو وہ جانا کیا تھا، وہ تو ڈوب گئی. تو آپ لوگ اس طرح کریں گے بھائی، یہ 90% آف ٹائم ڈو ناٹ وانٹ الیکشن. میں روز یہی کہتا ہوں، آپ پر جو نہیں رینگ رہے. اور یہ جو ایک الیکشن کا جس کا کام ہے، جس بری طرح انہوں نے اس پروسیس کو ریگ کیا ہے اور اس کو پامال کیا اصولوں کو اور آئین اور قانون کو، مجھے تو شرم آتی ہے کہ ہم کس جہان میں بات رہے ہیں. یہ ایک ایسا بڑا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کی یعنی ایک پوری دھاک ہے کہ اٹ از اے بگ کنٹری اور اس کے بڑے اصول ہیں، وہاں یہ ہو رہا ہے. آپ آج دیکھیں کہ 90-95% وہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ اٹھا کے باہر پھینکے جا رہے ہیں. کوئی ہے پوچھنے والا کہ آپ نے کیوں جو بندے جو پیسے دے دے کے لگے ہوئے ہیں عہدوں پر، جس کا رواج جو محترم بڑے لیڈر عثمان بزدار نے ڈالا تھا، وہ 1-2 کروڑ سے شروع ہوا تھا، آج 7-7 10-10 کروڑ لے کے لگ رہے ہیں. ان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. کل وہ سارے ریجیکٹ کرتے رہے ہیں، آج وہ ساری ایکسیپٹ ہوتے جا رہے ہیں. کوئی ہے صدا؟ پوچھے الیکشن کمیشن سے. اس کے اوپر بات کریں گے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. میں بزدار کے اوپر بھی آتے ہیں. پوچھنا چاہ رہا ہوں وسیم اکرم پلاس کون کہتا تھا؟ اچھا سوال اب یہ ہے کہ ناظرین کوئی بھی تھا، میں نے تو بربرا کہا ہے. آج کیا آپ تو اپوز کرتے رہے، مجھے یاد ہے اس ٹائم بھی، لیکن کوئی ایک شخصیت ایسی تھی، ایسی ہستی موجود تھی نا جو کہتی تھی یہ وسیم اکرم پلس ہے. خاور گورنمنٹ صاحب ہے. دیکھیں وسیم اکرم پلس ہی ہے نا، ساری دنیا کوئی جیل میں ہے، کوئی جیل کے باہر ہے، کوئی کیسز ہے. عثمان بزدار دے کاغذ بھی جناب منظور ہو گئے، کاغذ بھی ایکسیپٹ ہو گئے نا پہلے. اور یو نیور نو ہی از گوئنگ ود یور نیکسٹ چیف منسٹر ایز ویل. کمنگ بیک ٹو اوریجنل سوال، دیکھیں ناظرین ایک چوہدری صاحب، ایک تو وہ کچے کڑے والے جو تسی مثال دیتی ہے، ہن اسی ماڈرن ہو گئے، ہن اسی چیک کر لینا ہے کڑا جڑا کچا ہے کہ پکا ہے. ایویں خام اتنا رسک لینے کی سانو کوئی ضرورت نہیں. اچھا مجھے اب یہ بتائیے گا بقول آپ کے دس ویری ہیوج اسٹوری کہ ایک واردات باریک واردات ڈالی گئی ہے. یہ جو سینیٹرز ہیں یہ زیادہ تر کا تعلق خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے ہے. جی وہ اپنے مسائل بتا رہے ہیں، ہمیں ان کے مسائل ایک دفعہ دوبارہ سننے کی ضرورت ہے کہ ان کو کیا مسائل. سر میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں. اچھا سن تو پہلے میری بات سن لیں، میں پھر مسائل سنوں گا. نہیں مطلب یہ ہے کہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کوئی بات کریں تو وہ زیادہ معتبر ہے، اور سینیٹر دلاور خان اور سینیٹر منظور احمد اور سینیٹر خدا بابر صاحب بات کریں تو وہ ہمارے لیے مطلب اتنی معتبر نہیں. کیوں؟ نہیں وہ بات نہیں. مقصد کیا ہے؟ نہیں بالکل معتبر. مقصد کیا ہے؟ بالکل مطلب اس قرارداد کا مقصد یہ ہے، اس قرارداد کا مقصد یہ ہے کہ مارچ میں تو میں جا رہا ہوں گھر، چیئرمین سینیٹرشپ تو میرے پاس رہے گی نہیں، میں نے چیئرمین جو سینٹ تو رہنا نہیں ہے. اب الیکشن میں وہ کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا چکے ہیں اور آگے نظر نہیں آ رہا، کوئی لو نظر نہیں آ رہی کے پلیٹ فارم سے. جی کچھ نظر نہیں آ رہا نا. وہاں پر باپ پارٹی جو تھی ایکچوئل باپ پارٹی تو وہ گئی جو الیکٹیبلز تھے.
اب تو انہوں نے تو الیکشن نہیں لڑا ہوا, یہ تو ڈائریکٹ سینیٹر منتخب ہوئے اور وہاں سے آگے ہیں. اب الیکٹورل پالیٹکس تو کی نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی نہیں تھا. ہاں اقتدار تو بہت عرصہ 2 ٹائمز جو ہے چیئرمین سینٹ رہے ہیں, لیکن اب وہ چیئرمین سینیٹرشپ بھی ان کے پاس نہیں رہے گی, اور پھر ان کو نظر آتا کہ جی میں کس طریقے سے دوبارہ جو ہے وہ ریلیونٹ ہو سکوں, تو وہ ریلیونس ان کی بن نہیں پا رہی. اس لیے یہ ایک ناکام کوشش ہے. پرپز دیکھیں, اس سے ریلیونس کیسے بنے گی؟ اس سے ریلیونس نہیں بن پا رہی نا کہ الیکشن نہ ہو اور وقت میں گزار لوں کسی طریقے سے. نہیں مطلب ان کی ریلیونس کیسے بنے گی اگر یہ قرارداد پاس کر کے ریلیونس الیکشن ابھی نہیں ان کو سوٹ کرتے نا بھائی, آپ بات سمجھ تو وہ کیسے انفورس کر پائیں گے؟ وہ شاید کچھ سب کچھ پلان ہوگا ان کے پاس. اب سارا تو میں ان کے ساتھ کوئی پلان کے اندر شامل تو نہیں ہوں, لیکن یہ ان کے ہی آج چیمبر کے اندر سب چیزیں ہوئی ہیں. جمعے کے بعد کا انہوں نے ٹائم کا رکھا, یہ رکھا کہ جمعہ ہو, جمعے کے بعد چند سینیٹرز کو بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد پھر یہ قرارداد پیش کی گئی اور پھر قرارداد منظور ہوئی. یاد چاہتے ہیں نا جب زیادہ سینیٹرز 25-30 کا ہاؤس میں موجود تھے, اس ٹائم پیش کیوں نہیں کی انہوں نے؟ جب لیڈر آف دا ہاؤس میں موجود تھا اس ٹائم کیوں نہیں پیش کی؟ تو اگر چلیں اس کو پھر باریک واردات میں کہوں تو میں کیا کہوں؟ چلیں ناظرین, یہ باریک واردات کہہ رہے ہیں. ہماری نظر کے اندر یہ قرارداد ہے اور یہ پاکستان کے جو معتبر اپر ہاؤس ہے انہوں نے یہ پاس کی ہے, ان کے سینیٹرز کے کنسرن ہیں. اب سوال یہاں پہ یہی ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف والے, انہوں نے جمعے کی زیارت چھٹی سے انہوں نہیں پتا کہ انٹل انلیس دا ہاؤس جرن آر پروروگڈ وہاں پہ موجود رہنا چاہیے تھا. لیکن زیادہ تر سینیٹر سے میری جو بات ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب اعلیٰ ایجنڈا کمپلیٹ ہو گیا تھا. ہماری نظر میں تو بس ایوری تھنگ واز اوور, لیکن اس کے بعد پھر یہ یکدم سارا کچھ بلایا گیا. اب صادق سنجانی صاحب کے ذہن میں کیا آنے والے دنوں کے اندر مزید اس کے بارے میں پتہ چلے گا, کیونکہ ان کی ٹرم تو ختم ہو جائے گی, وہ آپ اس کو پرولانگ بھی نہیں کر سکتے. اب قرارداد کے ذریعے وہ کیا ریلیونٹ ہوں گے یا کیا ہوگا, دس از سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ. بریک کی طرف جانا, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ناظرین یہ جو کاغذات نامزدگی کے اوپر عجیب و غریب قسم کے جو اعتراضات لگے, وہ جو ہیں ججز صاحبان سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ تو ہی ساڈا ٹائم ہی ضائع کیتا ہے ریٹرننگ آفیسر صاحبان, اور اپنا ٹائم ہی ضائع کیتا ہے. اس کا مطلب ہے جو آرگومنٹ تھا کہ ریٹرننگ آفیسرز کی ٹریننگ ہی نہیں ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کا فرض کو بل نہیں جمع تو اس پہ اعتراض, کسی کے اوپر ویسے سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, کسی کے اوپر ویسے کسی نے کہہ دیا کہ جی کل کو یہ اس سڑک پہ جا رہا تھا, وہ سڑک ابھی نئی بنی تھی لہٰذا اس کے اوپر اسے سڑک خراب کر دی ہے, یہ نیشنل جو ہے ایکسیکٹر کو اس کا نقصان پہنچایا تھا, اس کے کاغذات نامزدگی مسترد. عجیب و غریب قسم کے لطیفے ہو رہے ہیں ناظرین, یہ سب کچھ بتائیں گے آپ کو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ویسے تو پورے ملک سے, کراچی سے لے کے خیبر تک, لاہور سے لے کے آپ چلے جائیں آگے ناردرن ایریاز تک, دیر تک, جو ہمارے ماشاءاللہ سے جو پڑھے لکھے ریٹرننگ آفسران ہیں انہوں نے ایسے زبردست قسم کے اعتراضات لگائے ہوئے تھے لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو انہوں نے مسترد کیے کہ ماشاءاللہ بس اس کے اوپر سلوٹ ہی کرنے کو دل کرتا ہے. حسین احمد چودھری ہمارے نمائندے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں, ظاہر ہے وہ وہاں پہ موجود تھے, ان سے جانتے ہیں کہ آج جب وہاں پہ وہ جو اعتراضات لگے ہوئے تھے ریٹرننگ آفسران کی طرف سے جو ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا اور یہ ساری دوبارہ سے کارروائی ہوئی, اس کے اوپر چند اہم واقعات آپ نے دیکھے. حسین بہت شکریہ, بتائیے گا کہ اس کے اوپر پھر جو ججز صاحبان جو کہ الیکشن ٹریبیونلز کو ہیڈ کر رہے ہیں انہوں نے کیا فرمایا؟ جی دیکھیں خاور صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر جو ہیں وہ الیکشن ٹریبیونل جو ہے ان کی سرپرستی میں قائم تھا. دوسرے جو جج صاحب ہیں وہ طارق جہانگیری صاحب تھے. طارق جہانگیری صاحب کے پاس چونکہ مخصوص نشستوں کے کیس تھے, لیکن سب سے زیادہ جو کیس تھے وہ 70 کے قریب کیسز تھے جسٹس ارباب طاہر کے پاس, اور وہ کافی حیران ہوئے اور انہوں نے اپیلیٹ جو ٹریبیونل ہے ان کی جانب سے جو ریٹرننگ افسران کی اہلیت ہے اور قابلیت ہے اس پر آج اہم سوالات اٹھائے. انہوں نے کہا کہ 15,000 10,000 کے جو بجلی کے بل ہیں, چارجز ہیں, اور 5-5 منٹ کے جو ہے وہ ریٹرننگ افسران کے جانب سے یہ فیصلے ہو سکتے تھے. اس طرح کے چارجز کے اعتراضات لگا کر جو ہے وہ درخواستیں مسترد کی گئیں, اپیلیں اور کاغذات مسترد کیے گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی وقت ضائع ہوا ہے, ہمارے کاغذ بھی جو ہے وہ کافی استعمال ہوئے ہیں, اور آج چوتھا روز ہے کہ ہم مسلسل یہ اپیلیں سن رہے تھے, اور اگر یہی ریٹرننگ افسران جو کہ آج پیش بھی ہوئے تھے تینوں ریٹرننگ افسران, تو ان کو بھی آج انہوں نے روسٹم پر بلا کر پوچھا کہ آپ نے دو جو شعیب شاہین کی یہاں تک جو کیس تھے, 2 ریٹرننگ افسران کے بالکل سیم جو ہے وہ آرڈر تھے, نہ کوئی کاما فل سٹاپ کوئی بھی چیز اس میں چینج نہیں تھی. اس پر جسٹس ارباب نے ان سے جب پوچھا کہ یہ آپ نے کیسے فیصلہ سنایا ہے, تو اس دوران شعیب شاہین نے کہا کہ میں جب پیش ہوا تو میں نے میڈیا کی موجودگی میں یہ کہا کہ ہمارے جو کاغذات ہیں وہ آپ کے پاس کوئی اعتراض ہے تو آپ بتائیں, لیکن ہمیں کہا گیا کہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب ہم چلے گئے تو رات 11 بجے ہمیں بتایا گیا کہ
کہ آپ کے کاغذات مسترد ہیں، جس پر جسٹس ارباب نے بھی مزاحیہ انداز میں کہا کہ وہ پھر فیصلہ بعد میں آ گیا ہوگا، جس پر کمرہ عدالت میں بھی کہہ کے لگے۔ تو یوں آج 70 میں سے 55 جو کاغذات نامزدگی تھے وہ 55 کے 55 منظور کر لیے گئے، صرف 3 جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں، جو کہ پیر کو آرڈر سنایا جائے گا کہ ان کے شاید ٹیکس ریٹرن اور کچھ ڈکلیریشن جو ہے وہ جمع نہیں تھے، اور 70 میں سے آپ کیوں کہہ لیں کہ صرف 3 کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ حسین احمد چودھری، بالکل تھینک یو ویری مچ۔ اچھا حسن، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مطلب ایسے خام دیکھیں اگر زیادتی کی ہے انڈیویجول، دیکھیں نا ہم تو ہر کیس کا پتہ نہیں ہے کس کیس کو کس وجہ سے انہوں نے کیا، اور اگر زیادتی کی ہے تو نہیں ہونی چاہیے، جرمانے ہونے چاہیے، مطلب اتنا زیادہ آپ نے اس کے اوپر لاجسٹکس انوالو ہیں، بالکل جرمانے ہونے چاہیے۔ تو اسلام آباد کی ذکر کر رہے تھے، تو اسلام آباد میں تو پھر میں بات کروں گا تو آپ کہتے ہیں کہ وہ آ گیا، تو کون ہے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کون ہے آپ کے فیورٹ؟ آپ بات کریں نا، پھر چوہدری صاحب آپ بات اس پر کہتے ہیں ویل لیفٹ کریں، کون سے؟ نہیں وہ ظاہر بات الیکشن کمیشن کے ساتھ معاملہ ہے، آئی جی کا اور ڈپٹی کمشنر کا۔ اچھا چودھری غلام صاحب، یور فائنل تھاٹس، ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ نہیں دیکھیں، الیکشن آپ کروائیں، اللہ کے واسطے اس ملک کو اس طرح کبھی ٹھنڈ کا بہانا اور نہیں بالکل صحیح فرمایا۔ جاننے سے پہلے چوہدری صاحب خبر ہے ایک حسن ایوب کے پاس، وہ سنتے جائیں۔ خبر یہ ہے جی کہ شیخ رویل اصغر جو ان کا ایشو تھا ایاز صادق صاحب کے ساتھ، ٹکٹ مل گئی ہے، ٹکٹ شیخ رویل صاحب کو مل گیا ہے۔ دوسرا جو نواب شیر وسیل والا معاملہ تھا اس میں اناؤنسمنٹ ہوگی 10 تاریخ کو، لیکن جو میرے سورس بتا رہے ہیں کہ طلال چودھری صاحب ان کی تنظیم سازی کام آ گئی ہے، اور ان کی پارٹی کے ساتھ وفاداری کام بالکل صحیح ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بات؟ اور اس کے علاوہ جی جو آئی پی پی ہے اس کے ساتھ میکسیمم 2 سیٹس پر یا 4 پر کام، بہت زیادتی ہوگی نا۔